इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। हम ओमान कायम करना हमारा मुश्तरका मसला है। उड़ान पाकिस्तान का जो महवर जो है वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है। मैं मशकूर हूँ खाकान अब्बासी का, उन्होंने भी कहा था कि तमाम पार्टियों की एक कॉन्फ्रेंस हम बुलाएं। दुनिया के ममालिक है वो पाकिस्तान को साइफर भेजने से आज डर, वो कहते हैं कि हमें ये पता नहीं है कि इस साइफर के साथ क्या होगा। सब भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे रवाबित बढ़ें, पाकिस्तान के साथ इन्वेस्टमेंट्स हों। साइफर फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। अमेरिका में तब्दीली तो आ चुकी है, लेकिन अब 20 जनवरी को सदर ट्रंप जब ओहदा संभालेंगे तो इस तब्दीली पर अमल दरामद भी शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या पॉलिसीज़ किस हद तक तब्दील होंगी, क्योंकि ट्रंप इंतज़ामिया के नामज़द ओहदेदारों के कुछ बयानात यहाँ पर परेशान कुन से ज़्यादा हैरान कुन भी नज़र आ रहे हैं। अमेरिका के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान की सिंगल कंट्री के तौर पर अमेरिका सबसे बड़ी तिजारती मंडी है। 7 अरब के करीब पाकिस्तान की तिजारत है। इसलिए पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है सरकारी सतह पर कि हम अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। लेकिन बुनियादी सवाल जो मैं आज जिस पर बात करना चाह रहा हूँ वो यही है कि नई इंतज़ामिया यानी सदर ट्रंप और उनके जो ओहदेदारान होंगे वो पाकिस्तान को कैसे देखते हैं और पाकिस्तान भी कैसे देखेगा अपने ताल्लुकात के हवाले से। और इस पर बात करने के लिए वी आर रियली ऑनर्ड कि अमेरिका में सफ़ीर पाकिस्तान जनाब रिजवान सईद शेख साहब आज हमारे रूबरू हैं। OIC के तर्जमान भी रहे हैं और नादरीन इनका एक और भी क्रेडिट है कि OIC का परमानेंट इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन इन्होंने कायम किया था। 10-12 साल से एक आलमी इदारा यानी ये बना चुके हैं और कश्मीर के हवाले से बड़ी आवाज़ बनती है ये इदारा इंडिपेंडेंट परमानेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ OIC। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ ले आए। आई रियली फील ऑनर्ड कि आप हमारे शो में आएँ। पाकिस्तान में मैंने वैसे नहीं देखा आप किसी शो में आए हों, तो ये मेरे लिए एक पर्सनल ऑनर भी है। नहीं, आपके रूबरू आना बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। ये फरमाइए कि आजकल के हालात में अमेरिका में बतौर पाकिस्तानी सफ़ीर कितना बड़ा चैलेंज है? जी, मेरे ख़्याल में चैलेंज से ज़्यादा ये एक ज़िम्मेवारी है। अच्छा। और अहम ज़िम्मेवारी है, क्योंकि जैसे आपने ख़ुद कहा पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की एक पूरी तारीख़ है। जी जी। पहले दिन जिस दिन हम आज़ाद हुए थे तो उस वक्त के अमरीकी सदर ने कायद आज़म मोहम्मद जिन्नाह को एक ख़त लिखा था 15 अगस्त को। अच्छा। तो गैर रस्मी तौर पे तो ये ताल्लुकात उसी दिन शुरू हो गए थे। ज़ाहिर है कि फिर उसमें एक सिफारतकारी का अमल होता है कि उसमें पहले नए आने वाले मुल्क को पहचान दी जाए, रिकग्नाइज़ करना जिसे कहते हैं, और फिर वो ताल्लुकात चल रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो एक जोग्राफियाई अहमियत है उसके तनाजुर में इन ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहा है। लेकिन जितने भी वक्त की जितनी आजमाइशें थीं उस पे ये ताल्लुकात पूरे उतरे हैं और बरकरार हैं, उस्तवार हैं, अहम हैं। क्योंकि आपने ख़ुद कहा कि अमेरिका हमारी सबसे बड़ी तिजारती मंडी है। जी जी, हमारी एक्सपोर्ट्स के लिए। जी, हमारी एक्सपोर्ट्स के लिए, और हमारा उनके साथ एक हमारे हक़ में है तिजारत का तवाज़ुन जो है। जी जी। यानी पाकिस्तान ज़्यादा कमाता है इस तिजारत से। जी बिल्कुल। कम कमाता है, पाकिस्तान ज़्यादा कमाता है। जी बिल्कुल। तो इसलिए ये बहुत अहम ताल्लुक़ है और इलाकाई अमन के लिए, बैन अक़वामी अमन के लिए जब भी अमेरिका और पाकिस्तान इकट्ठे हुए हैं तो वो नतीजा खेज़ रहा है, कामयाबी हुई है। वो कामयाबी सिर्फ हमें दो तरफ़ा ज़िम्न में नहीं हुई, पूरी दुनिया ने उससे इस्तिफ़ादा किया है। वो ठीक है, लेकिन अभी देखें ना, वहाँ नई इंतज़ामिया आ रही है और नई इंतज़ामिया के नामज़द ओहदेदारों के बयानात, मैं अभी किसी एक ख़ास का नाम नहीं लेता, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, ये पाकिस्तान के लिए कंसर्न तो हैं। आप कैसे देखते हैं बतौर सफ़ीर पाकिस्तान? नहीं, मेरा ख़्याल है कि बयानात तो हर दाखिली सियासत का, बैन अक़वामी सियासत का एक हिस्सा होते हैं। और अभी क्योंकि इंतज़ामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर उस्तवार नहीं हुई है। 20 जनवरी को जो नए मुंतखब सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब,
وہ اپنے عہدے کا حلف لیں گے اور اس کے بعد وہ انتظامیہ یا اس کے نامزد کردہ جتنے افراد ہیں وہ اپنی نشست سنبھالیں گے. تو ابھی تو وہ بیانات جو ہیں وہ نامزد افراد کے ہیں, ان کی سرکاری حیثیت شاید ابھی نہیں ہے, اور امید یہی کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے کہ جب ذمہ داری کندھوں پر آئے گی تو بیانات میں بھی ذمہ داری آئے گی. لیکن جو وہاں پاکستانی مقیم ہیں, اور اگر کھل کے بات کر دی جائے تو جو پی ٹی آئی کے وہاں پر لوگ ہیں, وہ کتنا بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے پاکستان کی ریاست کو, پاکستان کی حکومت کو, جب آپ وہاں ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے, پاکستان امریکہ کے تعلقات اگر بہتر ہوں گے یا ان میں کوئی خدا نخواستہ اس کے اندر کوئی کمی آئے گی, تو سب سے بڑا اثاثہ جو دو طرفہ تعلقات کے لیے وہ ہے اس ملک میں, وہ تقریباً 1 ملین کی تعداد میں پاکستانی وہاں آباد ہیں. وہ سب سے بڑا اثاثہ ہیں کسی بھی سفیر کا, میرا یا کسی بھی سفیر کا, گزرے ہوئے کا, آنے والے کا. تو ان تعلقات میں اگر بہتری آئے گی تو سب سے بڑا فائدہ ان کو پہنچے گا. پاکستانی جو امریکن ہیں, پاکستان ان کا تشخص ہے. یہ میرا دوسری مرتبہ ہے کہ میں وہاں پہلے نائب سفیر بھی رہ چکا ہوں. اچھا. تو میں دوسری مرتبہ امریکہ میں اب زیادہ ذمہ دار حیثیت سے گیا ہوں, سفیر کے طور پہ گیا ہوں. تو مجھے یاد ہے کہ پچھلے الیکشن میں جو میں نے دیکھا تھا 2016 کا, اس میں ایک برنی سینڈرز صاحب تھے. جی جی, ان کے ادھر بھی بڑے مشہور تھے. جی ہاں, جی ہاں. ان کے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے 200 سال پہلے پولینڈ سے ہجرت کی تھی. تو اس الیکشن میں ان کو پولش امریکن کہا جا رہا تھا. تو پاکستانی امریکن جو ہیں وہ امریکہ کے ڈیٹا میں پاکستانی امریکن کے طور پہ ان کا اندراج ہے, ان کی نسلیں پاکستانی امریکن کے طور پہ پہچانی جائیں گی. تو ان کو میرے خیال میں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ پرنسپل بینیفیشری بھی ہیں, سب سے زیادہ فائدہ بھی تعلقات کی بہتری کا ان کو ہوگا, اور اگر اس میں کوئی خدا نخواستہ کمی آتی ہے تو شاید سب سے بڑا جو ضرر ہے, نقصان تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ شہری ہیں وہاں کے, لیکن ان کے تشخص کو کوئی نہ کوئی زک پہنچ سکتی ہے. تو اس میں ایک ذمہ وارانہ طریقے سے جو ہے اس کا نہ صرف ادراک کرنا بلکہ ایک عملی مظاہرہ کرنا کہ وہ اپنے تشخص کو نقصان نہ پہنچائیں بلکہ دونوں ملکوں کے تعلقات کی بہتری کے لیے کام کریں, اور وہاں کی داخلی سیاست یا یہاں کی جو سیاست ہے, بین الاقوامی تعلقات کا ایک اصول ہے کہ اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہ کی جائے. انٹرنیشنل لا ہے, یو این چارٹر ہے. بالکل بالکل, یہ بین الاقوامی سیاست کا ایک مسلمہ اصول ہے. تو مطلب جو کسی شخصیت کو یا وہاں پہ یا یہاں پہ روکا تو نہیں جا سکتا, لیکن ذمہ وارانہ طرز عمل بین الاقوامی تعلقات کی روح سے یہی ہے کہ دخل اندازی ایک دوسرے کے معاملات میں نہ کی جائے بلکہ دو طرفہ تعلقات کے اوپر مرکوز رکھ کے توجہ کو, خاص کر یہ وہ صحیح ہے. یہ بات یعنی اس کانٹیکس میں درست ہے جو عالمی تناظر میں ایک ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہوتی ہے, ساورنٹی کی رسپیکٹ ہوتی ہے. ایک طرف تو یہ پاکستانی اپنا پرسپیکٹیو وہاں دیتے ہیں واٹ ایور اٹ از, دوسرا خود ٹرمپ صاحب بھی دیکھیں نا, پچھلی ٹرم میں انہوں نے ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجی دی تھی جو یقیناً یہاں پاکستان میں پسند نہیں کی گئی تھی. پھر آپ کو یاد ہوگا ایک 1 جنوری کو ان کا ٹویٹ آیا تھا کہ جی ہم نے پاکستان کو $33 ارب دیے ہیں اینڈ لک پاکستان نے ہمارے ساتھ کیا کیا. اب جب کہ وہ دوبارہ صدارتی عہدہ سنبھال رہے ہیں, نئے 4 سال شروع کریں گے, آپ اس کو چیلنج سمجھتے ہیں یا اپرچونٹی سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے؟ دیکھیے, سفارت کاری میں جو اس قسم کی کوئی بھی تبدیلی آتی ہے وہ ایک خاص حد سے زیادہ تعلقات کو کسی بالکل ہی مختلف سمت میں لے جانے کی کوئی پیشن گوئی تو اس کے اندر نہیں ہوتی. اور مجھے یہ یاد ہے کیونکہ اس وقت میں وہاں موجود تھا کہ پچھلا جب ٹرمپ صاحب کا دور تھا تو اس میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات اور خاص کر تعاون جو افغانستان کے سلسلے میں تھا وہ بہت نمایاں رہا. دوبارہ سے شروع ہوا, پاکستان نے جو ایک دوحہ پروسیس شروع ہوا تھا
اس کے اندر امریکہ نے ہم سے مدد کی درخواست کی اور پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کی، بھرپور مدد کی، اور ان مذاکرات کو کامیاب بنانے میں پاکستان کا ایک بڑا مثبت کردار تھا، اور پھر اس کے نتیجے میں بھی جو کچھ وہاں پہ عمل درآمد ہوا یا اس کے بعد جو امریکی افواج کا وہاں سے انخلا ہوا، اس میں بھی پاکستان ایک ظاہر ہے کہ ایک راہداری بھی جو ہے وہ تھی۔ ہم نے ہر قسم کی سہولت کاری پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی تاریخ میں، افغانستان میں ہم نے بہت سی مشترکہ ان قربانیوں کو یا کنٹریبیوشن کہہ لیں، وہاں پر کبھی اکنالج کیا جاتا ہے، کبھی نیگیٹ کیا جاتا ہے۔ مثلا ابھی پاکستان کے ایک سرکاری ادارے پر NDC پر پابندیاں لگ گئیں، 3 پرائیویٹ اینٹیز پر بھی پابندیاں لگ گئیں۔ یہ تو پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر سمجھیں، سیکیورٹی صلاحیت پہ پابندی لگائی گئی نا۔ دیکھیے، جہاں ہمارے تعلقات کے اندر کچھ اتفاق رائے ہے زیادہ تر چیزوں پر، تعلقات کے اندر ایک مثبت، ایک نہیں بلکہ کئی مثبت جہتیں ہیں، تو وہاں ظاہر ہے کہ کسی بھی دو ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں ان میں اتفاق رائے بھی ہوتا ہے، ان میں اختلاف رائے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو وہ معاملات ہیں جو ہماری سلامتی سے متعلق ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا جو ہے ایک ساورن رائٹ ہے، ہماری خود مختاری، ہماری سالمیت کا معاملہ ہے۔ اس علاقے میں ہم 77 سال سے اپنی سالمیت، اپنی سلامتی کے تقاضوں کے مطابق اسے برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کے اندر ہم میں سے کوئی بھی، چاہے وہ ہمارے سفارتکار ہوں، ہمارے بیوروکریٹ ہوں، ہماری افواج ہوں، اس کے اوپر کوئی مصالحت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ہماری بقا کا معاملہ ہے، اور خطے میں سیکیورٹی تقاضوں کے مطابق صورتحال کا جائزہ لینا اور فیصلہ کرنا ہمارا حق ہے، ہماری خود مختاری کا تقاضا ہے۔ اور اس کے مطابق تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ ایک بہت مشکل خطے میں ہم اپنی خود مختاری کو، آزادی کو، جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا جو ہمارے اوپر ذمہ ہے، ہم اس کو نہ صرف مد نظر رکھے ہوئے ہیں بلکہ اس پہ پورے اتر رہے ہیں۔ یہ بڑی فرم آپ نے سٹیٹمنٹ دی، اور یہی پاکستان کی قوم سننا بھی چاہتی ہے اور دیکھنا بھی چاہتی ہے۔ لیکن آپ یہاں جو آئے ہیں تو ادھر امریکہ میں بھی کیا آسارائیاں ہوئیں اور پاکستان میں بھی بڑی کیا آسارائیاں ہوئیں کہ شاید اسی پابندی کی وجہ سے آپ کو واپس بلایا گیا ہے۔ مشاورت تو یقیناً ہوئی ہوگی، یہ نقطہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور آج ہمارے روبرو ہیں امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر جناب رضوان سعید شیخ صاحب۔ ایکسیلنسی، ایک کیا سرائی وہاں بھی پائی جا رہی تھی اور ادھر بھی ہے کہ جی ان مخصوص حالات میں، جس کا ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ کو ان مخصوص حالات کے تناظر میں واپس بلایا گیا، یہاں یقیناً مشاورت تو ہوئی ہوگی، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں واپس آنے کو، یا یہ جو اسپیکولیشن ہوتی رہیں؟ دیکھیے، آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں قیاس آرائیوں کے اوپر تو پابندی نہیں لگائی جا سکتی، اور قیاس آرائیاں جو ہیں وہ خاصا انتشار پیدا کر رہی ہیں، اس کے اندر لوگ اپنی سوچ کو بالکل ہی آزاد چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک جو خاص کر آپ کا جو شعبہ ہے اس میں ایک ذمہ وارانہ صحافت سے متعلق ذرائع ابلاغ کی جو ایک تقاضے ہیں، جو پیشہ ورانہ ذمہ واریاں ہیں، وہ تو شاید اتنی ان کی پاسداری نہیں ہو رہی جتنی ہونی چاہیے۔ تو قیاس آرائی پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں جس سلسلے میں یہاں موجود ہوں وہ صرف میں ہی موجود نہیں ہوں، دیگر ممالک کے سفراء بھی جو پاکستان کے سفراء ہیں اور ممالک میں 7-8 ملکوں سے وہ یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ ایک جاری عمل کا حصہ ہے۔ سال کے آخر میں اس قسم کی ایک مشاورت ہوتی ہے اور چند مخصوص ممالک کے سفراء کو بلایا جاتا ہے۔ آئندہ پچھلے سال کی جو کچھ کارگزاری تھی یا جو کچھ واقعات ہوئے، ہماری سفارتکاری میں جو پیش رفت ہوئی، اس کا جائزہ لینے کے لیے اور آئندہ سال کے لیے تجاویز کے اوپر غور کرنے کے لیے،
ان کو کوئی حتمی شکل دینے کے لیے اور حکمت عملی طے کرنے کے لیے. تو یہ ایک جاری عمل کا حصہ ہے. پچھلے سال بھی جو امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے سردار مسعود خان صاحب، وہ تشریف لائے تھے. اس سے پچھلے سال بھی لائے تھے. اس سال میں ہوں تو میں آیا ہوں. اگلے سال جس کو انوائے کانفرنس کا انوائز کانفرنس، ایک منی انوائز کانفرنس. لیکن پھر آپ اس جو مشاورت ہوئی یہاں پر دو ہوئی. ایک تو جب آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، یعنی 8-10 سینئر ایمبیسڈرز ہیں مختلف اہم ممالک سے، اور ایک مجھے یاد ہے ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے پاکستان کے فارمر سیکرٹری خارجہ کے ساتھ بھی ایک مشاورت کی. تو کیا پرپوزل، تجویز یا کیا میسج لے کے آپ امریکہ واپس جا رہے ہیں ان تعلقات کے حوالے سے؟ دیکھیے، پاکستان کی تو ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ امریکہ جیسے اہم ملک کے ساتھ سیاسی تناظر میں، معاشی تناظر میں ہمارے تعلقات جو ہے وہ نہ صرف استوار رہیں بلکہ ان میں بہتری آئے، ان کو ایک بلند سطح پر لے کے جایا جائے. تو یہی اسی قسم کی خواہش کیونکہ پیش نظر ہے تو حکمت عملی بھی انہی بنیادوں پر ہے. بطور سفیر جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ ایک اہم ذمہ واری ہے، اور میری بھرپور کوشش ہوگی کہ امریکی آنے والی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ ان تعلقات میں بہتری لانے کے سلسلے میں رابطے استوار کیے جائیں. پھر جو معاشی تعلقات ہیں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بڑھتی ہوئی اہمیت ہے ان کی. ان میں ہم کارپوریٹ امریکہ سے، امریکہ کے کاروباری طبقے سے رابطہ کریں. اچھا، اسی تناظر میں ابھی وزیر اعظم صاحب نے بھی اسی ہفتے اڑان پاکستان میں ایڈریس کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایکسپورٹس بڑھائیں گے تو ہم خوشحال ہوں گے. اب میں نے پہلے گزارش کی کہ $7 ارب کے قریب امریکہ ہماری منڈی ہے ہماری ایکسپورٹس کی، تو اس تعلق کو، ایکسپورٹس کو، پاکستان کی برآمدات کو آپ کیسے آگے بڑھائیں گے؟ کچھ تو آپ کے ذہن میں ان ملاقاتوں کے بعد یا جو لیڈرشپ کے ساتھ انٹریکشن ہوا، کچھ تو ہوگا نا آپ کے ذہن میں؟ دیکھیے، مجھے ابھی امریکہ میں پاکستانی سفیر کے طور پہ ذمہ واریاں سنبھالے ہوئے 4 ماہ ہوئے ہیں، اور ان 4 ماہ کے دوران کیونکہ وہاں پہ ایک انتخاب کا عمل جاری تھا تو اس میں کچھ موقع ملا کہ سوچ بچار کی جائے کہ کس طرح، کن خطوط کے اوپر ہم تعلقات کو آگے بڑھائیں گے. تو اس میں جو سب سے اہم نقطہ ہے جس کی طرف آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں وہ ہے معاشی سفارتکاری. جی ہم اپنی ٹیکسٹائل کی برآمدات جو مروجہ ہیں ان کو بڑھائیں، لیکن وہ شعبہ جس میں سب سے زیادہ گنجائش موجود ہے وہ IT کا ہے. پاکستان دنیا کا نوجوان ترین ملک ہے. ہماری 65% آبادی جو ہے وہ 30 سال کی عمر سے نیچے ہے، اور اس میں ہمارا مستقبل اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ خوشائند ہے کہ اگر ان کو IT کے شعبے میں، اور پھر جو ایک پیشہ ورانہ مہارت ہے جو چاہیے ہوتی ہے دیگر مختلف شعبوں میں، وہ اگر ہم اپنی نوجوان نسل کو دیں گے تو یہ آئندہ آنے والی دنیا کے بہتر شہری ثابت ہو سکیں گے. دے آر سٹیزنز آف دا فیوچر. اور IT کے شعبے میں ہم نے ان 4 ماہ کے اندر خاصی جو ہے وہ پیش رفت کی ہے. سلیکان ویلی کے اندر جا کے ہم نے پاکستان کی پہلی IT انویسٹمنٹ کانفرنس کی تھی. تو اس میں ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا. اس حد تک اچھا رسپانس ملا کہ جو ہم نے اس کے لیے جس ہال میں ہم نے وہ کرنا تھا، ہمیں ایک اسپل اوور روم، کیونکہ زیادہ جو ہے شرکت اس کے اندر تھی، ہمیں بنانا پڑا، ایک اسکرین لگانی پڑی جہاں پہ جو اس کمرے میں لوگ. ویسے بھی وہاں جو ہمارے کونسل جنرل ہیں عاصم علی خان صاحب، وہ خاص سے متحرک رہتے ہیں، ریچ آؤٹ کرتے ہیں لوگوں کو، وہ خود بھی مل رہے ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی میں نے ان کو وہاں دیکھا. میں خوشحالی کی بات کر رہا ہوں پاکستان کی. CPEC یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، یہ پاکستان کا فیٹ چینجر ایک منصوبہ ہے. امریکہ کے حوالے سے اس CPEC کے لیے کتنا بڑا وہ فیکٹر ہے؟ سنا جاتا ہے کہ جی امریکہ ناراض ہے، امریکہ نہیں چاہتا CPEC بنے، امریکہ رکاوٹیں ڈالتا ہے. آپ کے انٹریکشن میں کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیے، جو بھی میرا اب تک انٹریکشن ہے، اور ظاہر ہے کہ اب جب نئی حکومت آئے گی تو ہم از سر نو اس کا دوبارہ سے جائزہ بھی لیں گے اور اس میں پیش رفت کی کوشش بھی کریں گے. تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے
کہ جس نے دنیا کی آج سب سے بڑی 2 معیشتیں ہیں ان کے درمیان سفارتی تعلقات استوار کرنے میں ایک کردار ادا کیا. برج بنا پاکستان. ہم نے ایک سفارتی راہداری دی تھی, ڈپلومیٹک کوریڈور دیا. آج ہم ایک معاشی راہداری دے رہے ہیں, اکنامک کوریڈور دے رہے ہیں. پاکستان کوئی میدان جنگ نہیں ہے دنیا کی 2 بڑی معیشتوں کے درمیان, بلکہ ہمارے پاس ایک ایسی جغرافیائی حیثیت ہے جس کی سیاسی اہمیت سے تو ہم سب واقف ہیں, لیکن پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اب ایک سوچا سمجھا ہدف جو ہے وہ معاشی سفارتکاری ہے, کہ ہم اپنی جو کنیکٹیوٹی سگنیفیکنس ہے, جو ہم ایک راستہ فراہم کرتے ہیں, چین ایک طرف ہے, سینٹرل ایشیا ایک طرف ہے, مڈل ایسٹ ایک طرف ہے, اور درمیان میں ہم ہیں. تو جو کچھ بھی یہاں سے جانا ہے یا اس طرف آنا ہے وہ پاکستان سے ہو کے گزرے گا. ہم ایک گیٹ وے کی حیثیت رکھتے ہیں, ہم ایک دروازہ ہیں وسطی ایشیا کے ممالک کے لیے. مجھے بریک لینا ہے ناظرین, بریک کے بعد آپ واپس آئیں گے. تو ٹیررزم کے حوالے سے پاکستان اور امریکہ کا تعاون خاصا چلتا رہا ہے. آج کل کیا صورتحال ہے, کیونکہ افغان طالبان پناہ گاہیں دے چکے ہیں خارج کو, TTPs کو. دوحہ مذاکرات صدر ٹرمپ نے کروائے تھے اور کامیاب ہوئے تھے. پھر پاکستان کے لیے اس کی کیا امپلیکیشن ہوں گی ان ٹرمز آف پاک US ریلیشن شپ؟ میں ضرور یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں امریکہ میں تعینات پاکستان کے سفیر جناب رضوان سعید شیخ صاحب. شیخ صاحب, آپ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ آپ بڑا پرو ایکٹیو وہاں پر کانٹیکٹ کرتے ہیں کانگریس مینوں کے ساتھ, بزنس کمیونٹیز کے ساتھ, لیکن ایک قرارداد بھی اس کانگریس نے پاس کی, 368 ووٹ پاکستان کے خلاف پڑے. یہ کیا میسج گیا دنیا کو پاکستان کے بارے میں جب امریکی کانگریس میں ایسی قرارداد پاس ہو گئی؟ دیکھیے, اس وقت بھی جب یہ قرارداد پاس ہوئی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جو کانگریس نے یا کانگریس کے اراکین نے جس قرارداد پہ اپنے دستخط کیے ہیں یا اپنے آپ کو اس سے منسوب کیا ہے, وہ ایک لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے داخلی معاملات میں شاید ایک حد سے آگے جا کے دخل اندازی ہے, اور شاید کچھ ناواقفیت کی بنیاد پہ ہے. ہمارے ہاں جو قانون ہے, یعنی قانون اور پاکستان کے آئین سے عدم واقفیت ہے وہاں پر. جی جی, اور پھر گو کہ یہ ان کا نقطہ نظر ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ امریکی حکومت نے اس سلسلے میں خاصی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, اور یہ بتایا کہ ہمیں بھی بتایا اور ہم نے دیکھا بھی کہ اس قرارداد سے متعلق کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو دونوں ملکوں کے تعلقات پر کسی طرح بھی اثر انداز ہو سکے. اور نقطہ نظر جس کا بھی جو بھی ہے اس کا احترام ہونا چاہیے. اختلاف رائے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایک حقیقی امر ہے, ایک حقیقت ہے, ہوتا ہے. ہمارے بھی کچھ خیالات ہو سکتے ہیں دنیا کے کسی بھی ملک میں جو بھی پیش رفت ہو رہی ہے اس سے متعلق, لیکن دو طرفہ تعلقات اس بنیاد پہ ہمیشہ استوار ہوتے ہیں. یہ بین الاقوامی قانون کا تقاضا ہے کہ ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی نہ کی جائے. وہی بات کہ انٹرنیشنل لا ہے, UN چارٹر ہے, کنورجنس بھی ہے دونوں ملکوں میں بہت سارے ایشوز پہ. دہشت گردی کے خلاف تعاون میں بہت آگے تک دونوں ملک کام کر چکے ہیں. جی ہاں, القاعدہ کی شکست پاکستان کے بغیر ممکن ہی نہیں تھی. اب بھی کوئی تعاون ہے ٹیررزم کے خلاف؟ جی ہاں, پورا ایک کاؤنٹر ٹیررزم کی ایک جہت ہے ہمارے تعلقات میں, اور اس سلسلے میں جو آخری دو طرفہ مذاکرات ہیں وہ پچھلے سال ہی ہوئے تھے, 2024 میں ہوئے تھے, اور یہ خاصا فعال ٹریک ہے. لیکن دوحہ ٹاکس جیسے آپ نے بھی فرمایا پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا, بٹ دوحہ ٹاکس ہوئے صدر ٹرمپ کے دور میں.
افغانستان سے امریکن فورسز کا ودرال ہوا اس دوحہ معاہدے کی روح سے. اب وہی افغان طالبان جو دوحہ ٹاکس میں صدر ٹرمپ کی ٹیم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ کابل میں موجود ہیں, گورنمنٹ ہے ان کی, لیکن انہوں نے ہی ٹی ٹی پی یا دیگر دہشت گرد تنظیموں کو سینکچوریز بنانے کی اجازت دی ہے. ان کی اجازت سے ہی وہ وہاں پر موجود ہیں اور پاکستان پر اٹیکس کرتے ہیں. امریکہ کیسے دیکھتا ہے پاکستان کے سیکیورٹی کنسرنز کو وز افغان سینکچوریز؟ آپ نے میرے خیال میں جائزہ بھی لیا ہوگا اور آپ کے پیش نظر ہوگا کہ امریکہ سے, چاہے وہ ان کا محکمہ خارجہ ہے چاہے اور محکمے ہیں متعلقہ, ان سے بیانات آتے رہے ہیں جس میں پاکستان کے اوپر بھی جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں ہر مرتبہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ تشویش کا اظہار کیا ہے بلکہ جو انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے یا اس کے علاوہ جو نقصان ہوا ہے اس پہ ہمیشہ انہوں نے ہمدردی کا اظہار پاکستان کے ساتھ کیا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ آنے والی ٹرمپ انتظامیہ بھی اس کو جاری رکھے گی, بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس تعلق میں اس باہمی پیش رفت جن جگہوں پہ ہم کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں, ان میں اضافہ ہو اور ہم اس تعلق کو بہتر بنائیں, کیونکہ یہ ہمیشہ سے وہ شعبہ رہا ہے یا وہ موضوع رہا ہے جس پہ میں نے شروع میں بھی اشارہ کیا تھا کہ جب بھی پاکستان اور امریکہ اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ شراکت داری نہ صرف ہم دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کے لیے نتیجہ خیز رہی ہے, پوری دنیا کے لیے نتیجہ خیز رہی ہے. تو دوبارہ اس دھاگے کو وہیں سے اٹھانا جہاں میں میرا خیال ہے کہ پچھلی مرتبہ ٹرمپ انتظامیہ نے چھوڑا تھا وہ خوش آئند ہوگا اور ہم اس کی امید کرتے ہیں. یہ سیکیورٹی معاملات ہیں, بٹ جو سیکیورٹی سے متعلقہ یا فارن پالیسی سے متعلقہ لوگ نامزد ہوئے ٹرمپ انتظامیہ کے لیے, ان میں تو موسٹلی یا تو انڈینز ہیں, انڈین نژاد ہیں, یا انڈیا کے دوست ہیں. مثلاً ایف بی آئی کے ڈائریکٹر مسٹر کیش انڈین اوریجن سے ہیں, تلسی گبرڈ آئی ہیں, آپ کو معلوم ہے ان کے خیالات, نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر ہیں. پھر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر آئے, وہ انڈیا کے بڑے اچھے دوست مانے جاتے ہیں. ایون سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں وہ انڈیا کاکس کے چیئرمین ہیں, ہیڈ ہیں اس کے. ان عہدیداروں کے ہوتے ہوئے ہم توقع کریں ایز پاکستانی شہری کہ پاکستان کو درپیش ٹیرر خطرات سے یہ لوگ اتنے ہی سینسٹائزڈ اپنے آپ کو فیل کریں گے اور کنسرنڈ فیل کریں گے جتنا ہم پاکستانی ہیں؟ دیکھیے, یہ سب افراد جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے یہ امریکی شہری ہیں, ٹھیک ہے, اور امریکہ ایک ایسی قوم ہے جو مختلف قومیتوں سے مل کے بنی ہے. اس میں پاکستانی بھی ہیں, بھارتی نژاد بھی ہیں, یورپین بھی ہیں. تو وہ ایک امریکی قوم جو ہے وہ ایک مجموعہ ہے مختلف قومیتوں کا. تو اور پھر یہ حق حاصل ہے کسی بھی نئی انتظامیہ کو کہ وہ اپنے عہدیداران کا انتخاب کرے, اور ہمیں بھی یہ امید کرنی چاہیے کہ جس طرح وہ انتخاب میں آزاد ہیں اسی طرح جب وہ حکومت میں آئیں گے جو بھی افراد ٹرمپ صاحب چنتے ہیں وہ بین الاقوامی تعلقات کے سلسلے میں ایک خاص ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے, اور امریکہ کے تعلقات چاہے وہ پاکستان سے ہوں یا کہیں بھی اور دو طرفہ یا ہمہ جہت تعلقات ہیں, ان کی بہتری کے لیے ان کی پوری حکومت مل کے کام کرے گی. تو اس میں افراد کو اس طرح الگ کرنا کہ ان کا تعلق کسی خاص قومیت سے ہے, کوئی یورپین ہے, کوئی پاکستانی ہے, کوئی بھارتی ہے, میرے خیال میں وہ سب امریکی شہری ہیں اور امریکی صدر نے انہیں منتخب کیا ہے ان کی شاید صلاحیت کی بنیاد پہ, بلکہ یقیناً ان کی صلاحیتوں پہ اعتماد کا اظہار ہے. تو جب وہ حکومت میں آئیں گے, جس طرح پہلی امریکی انتظامیہ لگاتار چاہے وہ ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹ ہو بین الاقوامی تعلقات کے تناظر میں ایک انہوں نے ذمہ داری امریکہ کی ایک شاید غیر متناسب ہے, ڈسپروپورشنیٹ جسے کہتے ہیں, ایک اہم ملک ہونے کے ناطے ان کی رسپانسبلٹی ہے. تو انہی خطوط پہ, انہی تعمیری مثبت خطوط پہ وہ بھی کام کریں گے, آنے والی حکومت بھی کام کرے گی جس طرح پہلی جو امریکی حکومتیں ہیں وہ اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس پہ. مائی لاسٹ کویسچن, چونکہ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے پرسپیکٹو میں, جی, ایک چیز ہے کہ
بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دور میں وہ ادھر سائفر لہرایا گیا اور بانی پی ٹی آئی خان صاحب کہتے رہے کہ رجیم چینج کانسپیریسی بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کی. اب پی ٹی آئی کے سرکل سے یہ مطالبہ آ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ تحقیقات کریں اس معاملے کی, تو یہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ جی میرا خیال تو پھر وہی بات ہے کہ پاکستان کے داخلی معاملات پاکستان کے داخلی معاملات ہیں. ہمارے ہاں ہمارا اپنا قانون ہے جس کے تحت نہیں, جو پرسپیکٹو پی ٹی آئی دیتی ہے کہ صدر ٹرمپ آئیں, وہ تحقیقات کریں کہ پاکستان میں رجیم چینج کی بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے. میرا خیال ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے جب وہ آئے گی کچھ دنوں میں ہی, اب تو 2-1 ہفتے کی بات ہے, تو دنیا میں اتنے حل طلب مسائل ہیں. مشرق وسطیٰ کا مسئلہ ہے, یوکرین کا ہے, ہیٹی کا ہے, کانگو کا ہے, سوڈان کا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کسی لحاظ سے بھی کوئی ایسی صورتحال ہے جو ان کی فوری توجہ کی طلبگار ہے. تو ظاہر ہے کہ پہلے وہ اپنے داخلی امور پہ توجہ دیں گے. ان کا ایک نعرہ ہے جس کے بنیاد پر انہوں نے انتخاب جیتا ہے کہ امریکہ کو دوبارہ سے جو ہے وہ عظمت کی بلندیوں پر لے کے جایا جائے. میک امریکہ گریٹ اگین وہ نعرہ ہے. تو میرے خیال ہے کہ توجہ اس طرف ہوگی, اور یہ قیاس آرائی کہ وہ آتے ہی کوئی تحقیقات شروع کر دیں گے پاکستان کے داخلی معاملات سے متعلق, اس میں شاید تخیل کی پرواز زیادہ ہے. بہت شکریہ ایکسیلنسی رضوان سعید شیخ صاحب. ناظرین, سفیر پاکستان برائے امریکہ ہمارے روبرو تھے, جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے حوالے سے چیلنجز, توقعات یا اپرچونٹیز ہیں, ان پر انہوں نے اظہار خیال کیا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.